Today we have Professor Hamida Banu Chopra once again to give her second talk. In her yesterday's talk, she gave us an introduction to Urdu language and a broad introduction to Urdu literature. Today she will go deeper into discussing a few literary genres of Urdu literature. Professor Hamida is a veteran scholar of Urdu language and literature, and we are pleased and fortunate to have her today with us. Thank you so much, Hamida ji. Over to you. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। So, जैसा कि माना ने अभी कहा कि आज हम शायरी पे बात करेंगे, तो आज हमारा जो ज़्यादा बात जो होगी ना वो गज़ल और नज़्म पे होगी, है ना, जो हमने कल छोड़ दिया था ना। कल हमने रुबाई और मसनवी और उस पे बात की थी। तो पहला सवाल ये उठता है कि आखिर शायरी है क्या, है ना, व्हाट इज पोएट्री, ये सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो इसके अंदर लोगों के अलग अलग नजरियात हैं, अलग अलग, है ना। तो उसको सबको अगर आप एक तरह से इकट्ठा कर लें, है ना, तो संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि जब जो शदीद जज्बात होते हैं, जो इमोशंस हैं, है ना, उनको आप एक अच्छी मौजू प्रॉपरली अच्छी तरह से सही तरीके पर एक तरतीब के साथ, एक ऑर्डर के साथ जब आप उसको का इजहार करते हैं अल्फाज में, और उसमें थोड़ी सी नगमगी होती है ना, मतलब एक मौसीकी भी होती है, तो वो जब होता है तो वो जो बन जाता है तो उसको हम शायरी कहते हैं। तो मकसद ये है कि शायरी में जज्बात भी होते हैं, तरतीब भी होती है कि किस तरह से, ऐसा नहीं कि वह हर को जो आपके दिमाग में आया और आपने बस ऐसे ही लिख दिया, वो नहीं होता है। तो शायरी ना, और ख़ास तौर से ये कि जज्बात का कैसे आपने इजहार किया, किस ढंग से किया, ठीक है ना। बाज़ वक़्त जो मुसन्निफ़ होते हैं, जो राइटर होते हैं, है ना, जो नसर लिखते हैं, वो भी इतनी खूबसूरत नसर लिखते हैं कि फिर हम उसे कहते हैं कि वो ये तो नसर में शायरी करते हैं, ठीक है ना, कि नसर में शायरी करते हैं। अब हम पहले ये देखेंगे कि हम पहले गज़ल और नज़्म के बारे में देखें, उससे पहले हम ये कहें कि शेर किसे कहते हैं, ठीक है ना, शेर है क्या। तो शेर में 2 मिसरे होते हैं, ठीक है ना, जैसे एक कपलेट जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर 2 मिसरे होते हैं, 2 लाइन होती है। लाइन में इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हम कभी भी पोइट्री में, शायरी में 2 मिसरे जो होते हैं उसको लाइन नहीं कहते, लाइन नसर में होती है, ठीक है ना। तो आप हमेशा ये कहेंगे कि जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि हमीदा जी ये इस गज़ल का पहला, है ना, जो शेर है, तो पहले शेर का पहला मिसरा क्या है, आप ये नहीं कहेंगे कि पहली लाइन क्या है, ठीक है ना, कभी ना कहें, हरगिज ना कहें कि लाइन क्या है, हमेशा ये कहें कि पहला मिसरा क्या है या दूसरा मिसरा क्या है, ठीक है ना। तो ये तो पहली बात है। तो शेर हमेशा याद रखिएगा कि 2 मिसरों का एक शेर होता है। फिर जब बहुत सारे शेर इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तो जो जमा शेर की है या प्लूरल जिसे आप कहेंगे, तो उसको हम अशआर कहते हैं, ठीक है ना। अशआर यानी बहुत सारे शेर जब जमा हो गए तो वो अशआर हो गए। तो जानिसार अख्तर का एक गज़ल है, उसका पहला मिसरा जो है, पहला शेर जो है वो ये है कि अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, ठीक है ना। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें दोनों बातें आ गई ना, शेर आ गया, है ना, कि बहुत सारे अशार हैं वो तो सब लोग पढ़ो, सबके लिए है, लेकिन मेरा ख़ास महबूब जो है उसके लिए थोड़े से अशार शेर ऐसे हैं जो उसके लिए हैं। इसी का फिर आखिर दूसरा शेर भी आप सुन लीजिए कि अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए, ठीक है ना। अब हम गज़ल पर आते हैं। तो गज़ल के ना जो अलग अलग अज्जा हैं ना उसकी बात करते हैं। सो माना आप रखोगी बेटी? ठीक है ना। तो ये आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है कि तो एक शेर के दो मिसरों में बनता है।
جب آپ اور بہت سارے شعر جمع ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو اشعار کہتے ہیں. تو یہاں پر پہلا میں 4-5 جو بھی ہیں میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، بحر اور تخلص، یہ سب نہ تو غزل کے حصے ہیں، الگ الگ حصے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلا جو ہے وہ مطلع ہے. تو غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطلع کہلاتا ہے. اور اس کا کیا ہے وہ میں تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں جب ہم ردیف اور قافیہ پڑھ لیں گے. تو پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. غزل کا آخری شعر جو ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، جس کے اندر شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اپنا تخلص لکھتا ہے. اور تخلص میں ابھی آپ کو وہ بھی سمجھاتی ہوں. اس کے بعد ہم ردیف اور قافیہ ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے ردیف اور قافیے کے لیے ہم یہ شعر پڑھیں گے، ہے نا، کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کیوں، تو وہ اون کی جو ماترا ہے آ کی، یہ اس کو ہم نا تو ردیف کہتے ہیں، اور یہ آئے جو ہے یہ قافیہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آئے، ستائے، یہ ہے نا، یہ سب، یہ جائے، یہ سب ردیف ہے. اور یہ جو آخری کا جو ہے، بعض وقت لوگ کیوں کو ہی نا ردیف کہیں گے، لیکن اصل ردیف جو ہے نا وہ الف یا آ کی ماترا جو ہے نا، اور جو اس کے ساتھ اون جو ہے، تو ایکچولی اردو میں جو ہوگا نا تو یہ نون ہوگا، نون غنہ ہوگا. تو یہ آپ کی نا تو ردیف کہلاتی ہے، اور یہ آپ کا قافیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ابھی جیسے کہا نا کہ مطلع، پہلا شعر مطلع ہوتا ہے. تو مطلع کا یہ ہوتا ہے کہ مطلع میں آپ کو دونوں مصرے میں، پہلے اور دوسرے دونوں مصرے میں ردیف اور قافیہ دونوں ہونا لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دونوں میں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کیوں ہے اور یہاں بھی کیوں ہے. پھر تیسرا مصرع جو ہے کہ بے وفا سہی، اس کے اندر نہ ردیف ہے نہ قافیہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشہ خالی رہتا ہے. پھر چوتھا جو مصرع واپس آئے گا اس کے اندر واپس آپ کو ردیف لگانی پڑے گی، وہ جائے ہے یہاں پر، اور کیوں قافیہ جائے ہے، اور یہ کیوں تو ہے ہی. تو اس غزل میں، ساری غزل میں کیوں 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 آتا رہے گا، یہ اس کی ردیف ہے. ٹھیک ہے نا. اور الف جو ہے خاص وہ اس کی ردیف ہے، لیکن ہم کیوں بھی کہتے ہیں. الف کو، یہ جو آ کی ماترا ہے، اس کو سمجھنا اس لیے ہے کہ جب آپ اس کے کسی شاعر کے دیوان میں غزل ڈھونڈنا چاہیں گے، ہے نا، مان لو کہ آپ کو ایک غزل ہے، غالب کی دوسری غزل لے لیتے ہیں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، ہے نا، کچھ اور جیتے رہتے یہی انتظار، اور جیتے رہتے یہی انتظار. آپ کو یہ غزل ڈھونڈنی ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آ کی ماترا والے جو بھی ہے اس دیوان میں، وہاں جانا پڑے گا. اور وہاں جیسے اپن ڈکشنری میں کرتے ہیں نا، لفظ ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح سے غزل ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ردیف کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ غزل ڈھونڈتے ہیں. تو یہ آپ کا ردیف ہوا، ہے نا. تو عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے اور دوسرے مطلع میں تو ہمیشہ دونوں مصروں میں ردیف قافیہ ہوتا ہے، پھر تیسرے میں نہیں ہوتا، پھر چوتھے میں ہوتا، پانچویں میں نہیں ہوگا، چھٹے میں ہوگا. اور بعض وقت شاعر جو ہے نا وہ سب اشعار میں ردیف قافیہ ڈال دیتا ہے، وہ بہت کم ایسا. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کا مقطع ہوا کہ پھر غزل کا پہلا شعر مقطع کہلاتا ہے، اور اس میں یہ ردیف اور قافیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم آتے ہیں بحر پہ. بحر جو ہے وہ جو نا ہمارے پاس 18 بحر ہیں ویسے، تو وہ ایک طرح سے آپ کا نا اس کے اندر آپ کو نا تو غزل کہنی پڑتی ہے. تو ایک شاعر جو ہے، تو اب ہم اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے نا، بحر تو بہت ہی سمجھنے کی بات ہے. تو جب آپ پوئٹری لکھیں یا کریں تب آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی ضرور، لیکن ایک بحر چن لیتا ہے اور پھر وہ سارے اشعار اسی بحر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بحر کا ہوا. اور اب ہم آتے ہیں تخلص پہ. تو تخلص جو ہے وہ شاعر کا جو پوئٹک نیم جس کو آپ کہو گے نا، وہ تخلص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ جو آخری جو شعر ہوتا ہے مقطع، اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا.
اس لیے وہ مقطع جیسے ہی اس نے کہا کہ مقطع عرض کر رہا ہوں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کی غزل کا آخری شعر ہے نا. اور تخلص کا کیا ہوتا ہے کہ بعض وقت تو شاعر جو اس کا نام ہوتا ہے اسی کو وہ اپنا تخلص بنا لیتا ہے. جیسے محمد اقبال، تو اقبال نے اپنے نام کو ہی تخلص بنا دیا. اور فیض احمد فیض ہیں تو انہوں نے بھی اپنے نام کو تخلص بنا دیا، فیض کے نام سے ہی لکھتے ہیں. لیکن جیسے ساحر لدھیانوی ہے نا، تو ساحر کا نام جو ہے نا وہ عبدالحی ہے، لیکن جانتے سب اس کو ساحر سے ہی ہیں. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نام اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ تخلص اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ لوگ شاعر کا نام ہی بھول جاتے ہیں کہ کیا ہے. جیسے جوش ملی آبادی ہے، ان کا نام شبیر حسن ہے، لیکن اس کو سب لوگ صرف جوش سے ہی جانتے ہیں. ساحر کے نام کو اگر آپ کہیں کہ یہ شعر عبدالحی کا ہے تو لوگ آپ کا منہ دیکھیں گے کہ عبدالحی کون شاعر تھا. تو ساحر سے وہ مشہور ہو گئے ہیں. تو اس کو ہم تخلص کہتے ہیں جو شاعر پوئٹک ہے. جیسے دیا شنکر نسیم ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا نام تو دیا شنکر ہے لیکن ان کا تخلص جو ہے نا وہ نسیم ہے. تو یہ اس طرح سے تخلص ہمیشہ، اور شاعر ہمیشہ اپنے آخری مقطع میں ہی کرتا، کبھی کبھی پہلے مقطع سے پہلے والے شعر میں بھی آ جاتا ہے. ہر شعر یا ہر غزل میں شاعر ضروری نہیں ہے کہ اپنا تخلص استعمال کرے، ٹھیک ہے نا. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں، اپنی غزلوں میں بلکہ اپنی نظموں میں بہت کم تخلص استعمال کیا ہے. تو یہ 4-5 چیزیں جو ہیں نا یہ ہماری غزل کے حصے ہیں: مقطع، ردیف، قافیہ، بحر اور مطلع. ٹھیک ہے، تو یہ آپ خیال رکھیے گا کہ یہ اس طرح سے غزل لکھنے میں، تو یہ ایک ترتیب ہے غزل کی، اس کا ہونا لازمی ہے نا. آپ اس کے بغیر غزل نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات ابھی کہنے پہ یاد آیا کہ غزل کبھی لکھی نہیں جاتی ہے، غزل ہمیشہ کہی جاتی ہے. تو کبھی یہ نہ کہیے گا ہے نا کہ غالب بہت اچھی غزل لکھتا ہے اور یہ لکھتے ہیں، کبھی بھی نہیں کہیے گا. کیونکہ پہلے زمانے میں کوئی بیٹھ کے نہیں لکھا کرتے تھے نا، اس کا ایک اور طریقہ تھا، وہ میں اس میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتی. تو آپ کبھی بھی ہو تو آپ یہ کہیں کہ وہ غزل بہت اچھی کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ غزل لکھی نہیں جاتی ہے، غزل کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ غزل میں کا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے. تو ایک زمانے میں غزل جو ہے وہ صرف عورتوں سے بات چیت کرنے کو کہتے تھے. تو جیسے میں نے کل آپ کو بتایا نا کہ ریختہ ہے نا، پہلا نام اردو کا بھی پہلے ایک نام جو تھا وہ ریختہ تھا. وہ اسی لیے تھا کہ ریختہ کے معنی یہ ہے کہ عورتوں سے بات چیت کرنا. تو ایک زمانے میں غزل وہ اتنی ہی محدود ہو گئی تھی، لمیٹڈ تھی، کہ زیادہ تر بس اپنے محبوب کی تعریف کرنا، اس کے بالوں کی، اس کی کمر کی، وہ ساری چیزیں، تو وہ غزل ہوتی تھی. لیکن دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ غزل کا جو موضوع ہے، جو اس کا سبجیکٹ ہے، وہ آگے آگے بڑھتا گیا، وسیع ہوتا گیا، پھیلتا گیا، ٹھیک ہے نا. اور جیسے جیسے پھیلا تو اس میں کیا ہے کہ پھر اس کے بعد اس میں صوفیانہ اشعار بھی شروع ہو گئے، ہے نا، کہ جب آپ کچھ بھگوان کے لیے کہہ رہے ہو، دنیا کے لیے کہہ رہے ہو، تو اس طرح کے بھی اشعار جو ہیں نا فلسفے اور یہ اس میں شامل ہونے لگ گئے. اور دھیرے دھیرے وہ اور وسیع ہوتا گیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نا تو سیاسی جو ہیں، سیاست، کیا پولیٹیکل جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی اب ہے نا لوگ غزل میں اشعار کے اندر کہنے لگ گئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اب بہت وسیع ہو گیا ہے، بہت پھیل گیا ہے. تو غزل میں آپ ہر طرح کے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ خیالات فرق ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کا جو اسٹرکچر ہے نا وہ وہی رکھنا پڑے گا آپ کو، وہی ردیف اور قافیہ اور بحر، وہ سب آپ کو ویسی ہی رکھنی پڑے گی. دوسری بات جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ غزل کی جو خوبی ہے ایک طرح سے وہ یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر جدا ہوتا ہے نا.
جدا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک شعر کے اندر شاعر اپنا پورا خیال، اپنا پورا ہے نا تو جو اس کا بات جو کہہ رہا وہ کام مکمل ہو جاتا. تو ایک شعر پورا ایک مکمل شعر ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک خیال پورا مکمل ہو جاتا ہے ایک شعر کے اندر. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ہمیشہ جدا ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک شعر میں مان لیجئے کہ شاعر اپنے محبوب سے بات اس کی تعریف کر رہا ہے نا، اور لیکن دوسرے ہی شعر میں وہ اس کی بے وفائی کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور غزل کے تیسرے شعر میں مان لو کہ وہ دنیا کی بات کر رہا ہے کہ دنیا کیسی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر جدا ہوتا ہے، اور یہ اس کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ اس کی خوبی ہے. تو بات تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہیں کسی کو سناتے ہیں تو ایک غزل کا پورا ایک شعر آپ الگ سے لے سکتے ہیں اور سنا سکتے ہیں، کیونکہ پورا ایک خیال جو ہے نا وہ اس شعر میں مکمل ہو چکا ہے، آ گیا ہے. اور بعض وقت لوگ اپنے جو اچھے شاعر ہیں، جو بہت ہی بہترین شاعر ہیں، وہ اتنے بہتر شعر کہتے ہیں کہ وہ صرف وہ 2 جو مصرے ہیں ہے نا، اور اس کے اندر مان لیجیے کہ آپ گنے تو 15-20 ہے نا تو الفاظ ہوتے ہیں ہے نا، اس میں وہ اتنی گہری بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو جب آپ اس کی تشریح کرنے لگیں، اس کو ایکسپلین کرنے لگیں تو آپ پیجز کی پیجز لکھ سکتے ہیں ہے نا. تو یہ ایک بڑے شاعر کی خوبی ہوتی ہے. تو میں آپ کو اس کے لیے آپ کو ہے نا ایک 2 شعر سناتی ہوں. ایک ہے برج نارائن چکبست کا، ٹھیک ہے نا، بہت ہی خوبصورت شعر ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. سو عناصر کہتے ہیں یہ جو ہمارے 4 تتو ہیں نا، آگ، پانی، ہوا، خاک ہے نا، یہ جو 4 تتو ہیں جس سے ہم مانتے ہیں کہ انسان بنا ہے، تو وہ 4 تتو جو ہے نا اس کو عناصر کہتے ہیں. تو دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، چکبست کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، یہ جو عناصر ہیں آپ کے، جو یہ آگ، پانی، ہوا، یہ جو 4 ہیں، جب یہ ایک ترتیب سے جڑ جاتے ہیں، اس میں بیلنس ہوتا ہے، یہ برابر ہوتا ہے، تو وہ زندگی کہلاتی ہے نا. اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. جب یہ ترتیب میں نہیں رہتے ہیں، یا آگ، پانی، ہوا یہ سب جب الگ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان ختم ہو جاتا، موت ہو جاتا. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر، کس خوبصورتی سے ساری زندگی کا فلسفہ، موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے، ساری زندگی کا فلسفہ چکبست نے صرف اس 2 مصرے میں کہہ دیا ہے نا. کتنی خوبصورت بات کہی ہے. اسی طرح سے آپ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر اور پیش کرتی ہوں کہ دریا میں موتی اے موج بے باک. ٹھیک ہے نا. اب یہ دوسرا مصرع ہے، اس کے اندر لفظ بہت آپ کو مشکل لگیں گے کیونکہ اس میں خا بہت ہے، لیکن آپ سن لیجئے پھر میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. اور ساحل کی سوغات خاک و خس و خاشاک. تو سوغات کہتے ہیں نا تو گفٹ کو، ٹھیک ہے نا، جو سوغات ہے آپ کو جو ملا ہوا ہے وہ آپ کی گفٹ ہے. اور خار کہتے ہیں کانٹے کو، اور خس و خاشاک کہتے ہیں جو کچرا ہوتا ہے نا. جیسے جب سمندر کے ساحل پہ آپ کنارے پہ جب آپ جائیں گے تو بعض وقت تو موجیں کیا کرتی ہیں کہ سمندر کا جو بھی کچرا ہوتا ہے نا وہ لا کے ساحل پہ ڈال دیتی ہیں ہے نا. اس میں نا کبھی لکڑی آتی ہے، کبھی کچھ اور آ جاتا ہے، کچھ چیزیں آتی ہیں، تو سب گندگی جو ہے وہ ساحل پہ آ جاتی ہے. تو آپ شعر پہ غور کیجیے کہ دریا میں موتی اے موج بے باک. بے باک کہتے ہیں جو بہت، جس کو ڈر نہیں ہے، جس کو خوف نہیں ہے، جو ہے نا ہمت والا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اور موت سے مراد یہاں پر انسان سے ہے کہ دریا میں موتی اے موج بے باک، ساحل کی سوغات خارو خسو خاشاک. تو کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے موتی چاہیے تو تجھے دریا میں غوطہ لگانا پڑے گا، دریا میں جانا پڑے گا، گہرائی میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اور اگر تجھے محنت نہیں کرنی ہے
ہے نا. تجھے مشکلیں نہیں اٹھانی ہے, تجھے محنت کر کے نیچے نہیں جانا ہے, تو پھر تو ساحل پہ بیٹھا رہے اور یہ سب کچرا ہی تیرے حصے میں آئے گا. ہے نا, کتنی اچھی بات کہی ہے نا, کہ اگر محنت کرنے سے کتراؤ گے, ہے نا. اب جیسے اب آپ ابھی اسٹوڈنٹس ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی, آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گا صبح, ہے نا. یہ ساری محنت کرو گے تو ڈگری بھی ہاتھ میں آئے گی اور نالج بھی ملے گی. اور اگر آپ کہو گے نہیں مجھے تو یہ سب نہیں کرنا, تو پھر ٹھیک, پھر وہی اپنا سی گریڈ لے کے بیٹھ جانا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ دریا میں موتی اے موج بے باک, ساحل کی سوغات خارو خس و خاشاک. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس شعر کو اگر جب ہم, ابھی تو میں نے آپ کو تھوڑا مختصر سے بتایا ہے, لیکن اگر ہم آج اس کی تفصیل میں جائیں, اس کے ڈیٹیل میں جائیں, تو آپ 3-4 پیج آسانی سے لکھ سکتے ہیں. تو ایسے ہزاروں اشعار ہیں جو کہ بہت, جو ہزاروں تو نہیں لیکن بہت سے ایسے اشعار ہیں جو بہت ہی گہرائی میں ہے, خاص طور سے علامہ اقبال کے, غالب کے, میر کے, ہے نا, بہت اس طرح کے آپ کو شعر ملیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک بات ہوئی کہ شعر کا, ہے نا, گہرائی میں کیسے جانا ہے. تو اس میں بھی کیا ہے کہ تو غزل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر شعر جدا ہوتا ہے, لیکن بعض وقت ایسی غزلیں بھی ہوتی ہے جس کو مسلسل غزل کہتے ہیں, ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر کبھی بہت کم ہوتا ہے, لیکن ہے ضرور کہ ایک ہی خیال کو بار بار, اسی خیال کو وہ کہتا رہتا ہے الگ الگ اس میں اشعار میں, تو اس کو مسلسل غزل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی مجھے یاد آیا تو میں آپ کو اس کا وہ بتا دوں گی. تو یہ ہماری غزل کا ہوا. تو غزل کے اجزاء ہم نے دیکھ لیے کہ کیا کیا ہے نا, مطلع, مقطع, بحر, ردیف, قافیہ اور تخلص. یہ غزل میں ہونے بہت ہی لازمی ہے. اور تخلص کا جیسے میں نے کہا کہ شاید ڈالنا چاہے تو ڈالے, نہ ڈالنا چاہے تو نہ ڈالے. اب ہم, ہے نا, تو اور یہ بھی میں نے بتایا, ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹی اب. اور اچھا, نظم کے لیے آپ نے ڈالا, معاف کیجیے گا. تو اب ہم نظم پہ آتے ہیں. منع میرے سے ایک قدم آگے ہے. سو ٹھیک ہے. تو نظم یہاں پر جیسے لکھا ہے کہ شاعری کی وہ صنف ہے. تو نظم, پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ ابھی تو رہنے دے بیٹی, ابھی میں بتا دیتی ہوں, اس کو بند کر دو. تو نظم کیا ہے کہ نظم کے جو معنی ہیں, جو آپ اگر اس کو ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آرڈر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کسی بھی چیز کے آرڈر کو نظم کہتے ہیں. اسی سے آپ کا لفظ بنا انتظام, ہے نا, کہ بھئی انتظام, نظم, ہے نا, یہ ساری چیزیں انتظام وغیرہ اسی سے آتا ہے. کہ ایک آرڈر ہوتا ہے نا کہ آپ نے کچھ انتظام کرنا ہے, کسی پارٹی کا انتظام کرنا ہے, تو آپ برابر ڈھنگ سے کریں گے تو وہ اس آرڈر کو نظم کہتے ہیں. تو پوئٹری کو ان جنرل جسے آپ کہیں گے وہ نظم کہتے ہیں, کیونکہ شاعری میں. اور نظم پھر ایک الگ صنف ہے نا, جس کو آپ غزل کے برابر, غزل اور نظم ہوتی ہے. تو نظم میں بھی ترتیب ہوتی ہے, اس میں بھی ردیف اور قافیہ ہوتا ہے, لیکن اتنی اس میں اتنا پابندی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. کس نظم میں آپ کرنا چاہیں تو رکھیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر شعر میں الگ الگ ردیف اور قافیہ ہوتا ہے. جیسے غزل میں تو ہے نا کہ ہر شعر کے اندر برابر آپ کو پوری غزل میں یہ ہونا چاہیے, لیکن نظم میں آپ کو تھوڑی سی چھٹی ہوتی ہے, تھوڑی آزادی دی جاتی ہے کہ ایک شعر میں ایک ردیف اور قافیہ ہے, دوسرے شعر میں دوسرا ردیف اور قافیہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ڈالو بیٹی, یہ رکھو. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر, ہاں, پہلا جو ہے یہ سرخی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر نظم کی سرخی ہوتی ہے, اس کا ایک عنوان ہوتا ہے, اس کا ایک ہیڈنگ ہوتا ہے. غزل میں کبھی ہیڈنگ نہیں ہوتا. غزل کبھی بھی کسی بھی سرخی کے ساتھ, کسی ہیڈنگ کے ساتھ نہیں لکھی جاتی ہے, لیکن نظم میں سرخی کا ہونا لازمی ہے, وہ ضروری ہے. تو جیسے اب ایک, جیسے کل ہم نے آپ کو سنائی تھی نا ننھی پجار, ٹھیک ہے نا, تو وہ نظم تھی, اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کو نظم ننھی پجارن سناتے ہیں. اگر میں آپ کو آج کہوں کہ میں آپ کو تاج محل سنا دوں, ٹھیک ہے, میری نظم کا عنوان تاج محل ہے,
تو آپ تو سننے والے کے دل دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اچھا کسی نے کہ یہ جو سنانے والے ہیں یہ تاج محل پہ کچھ کہیں گے. کیا کہیں گے وہ پھر وہ تو شاعر کے خیالات پہ ہے. تو لیکن ہر نظم کی سرخی ہوتی ہے. تو یہ ایک بات نظم کی فرق ہوگی. ردیف اور قافیہ بھی جیسا میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ نظم میں ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ پابندی کے ساتھ نہیں ہوتا, اور ہر غزل میں فرق ردیف اور قافیہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ نظم کی یہ بات ہو گئی ہے. نظم میں زیادہ تر اس کو ہٹا سکتی ہوں بیٹی. نظم میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ایک پیغام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیشہ شاعر جو ہے وہ کچھ پیغام کچھ میسج دینا چاہتا ہے. ویسے تو غزل کے اشعار میں بھی میسج ہوتا ہی ہے نا. ابھی جو ہم نے غزل دو آپ کو دیکھے تو اس کے اندر میسج تھا ہی نا. جو دونوں اشعار پہلے خاص طور سے علامہ اقبال کے شعر میں, تو عام طور سے جو میسج دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے شاعر جو ہے وہ نظم کا پیرایا استعمال کرتا ہے. منا اس کو ہٹا دے بیٹا. تو ایک تو اس کا عنوان ہوتا ہے, ایک اس میں پیغام ہوتا ہے, اور ایک اس میں جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تسلسل ہوتا ہے. جیسے غزل میں تو ہم نے کہا نا کہ ایک شعر کچھ ہوتا ہے دوسرا شعر کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر کیونکہ شاعر ایک پیغام دے رہا ہے, ایک بات کہہ رہا ہے, تو ہر شعر ایک دوسرے شعر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو آپ الگ نہیں رکھ سکتے. تو مثال کے طور پہ آپ میں ایک آپ کو نظم ہے پھول کی فریاد, ٹھیک ہے نا. تو اس کا میں پہلے 2 شعر آپ کو سناتی ہوں کہ کیا خطا میری تھی ظالم تو نے کیوں توڑا مجھے, ٹھیک ہے نا. غور کیجئے گا, توڑا مجھے. کیا خطا میری تھی ظالم تو نے کیوں توڑا مجھے, کیوں نہ میری عمر ہی تک شاخ پر چھوڑا مجھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ توڑا مجھے چھوڑا مجھے, تو یہاں پر یہ قافیہ اور ردیف ہوگا, ہے نا. تو دونوں الگ ہوگا. پھر وہ دوسرا شعر میں وہ کہتے ہیں کہ جانتا اگر اس ہنسی کے دردناک انجام کو, میں ہوا کے گدگدانے سے نہ ہنستا نام کو. تو انجام کو اور نام کو, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں شعر میں الگ الگ ردیف اور قافیہ ہے نا. ایک میں توڑا مجھے چھوڑا مجھے, اور دوسرے میں انجام. لیکن غزل میں ایسا نہیں ہوگا. غزل میں وہی ہم نے دیکھا نا, کیوں 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 سب میں آ رہا ہے. تو یہ نظم ہے پھول کی فریاد. تو ابھی میں ہمارے پاس تھوڑا وقت ہوگا, میں آپ کو پوری یہ نظم سنا دیتی ہوں. چھوٹی سی نظم ہے, بہت ہی پیاری ہے, سو سنیے آپ دیکھیں. تو شاعر کہتا ہے کہ کیا خطا میری تھی ظالم تو نے کیوں توڑا مجھے, کیوں نہ میری عمر ہی تک شاخ پر چھوڑا مجھے. جانتا اگر اس ہنسی کے دردناک انجام کو, میں ہوا کے گدگدانے سے نہ ہنستا نام کو, ہے نا. تو نے میری جان لی دم بھر کی زینت کے لیے. زینت کہتے ہیں نا خوبصورتی کے لیے, ہے نا. تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم پھول توڑ کے یا تو کبھی اپنے بالوں میں لگا دیتے ہیں, اور کبھی آپ کے زمانے میں ہو رہا ہے کہ نہیں, لیکن ہمارے زمانے میں جب ہم گرمیوں میں سوتے تھے نا تو بستر کے اوپر پھول ڈال دیتے تھے, ہے نا. تو خوشبو آتی تھی اور آپ سو جاتے تھے. تو ہمیشہ ہمارے ابا اور بھی سب لوگ بازار سے جب آتے تھے تو چمیلی کے اور موگرے کے پھول لے کر آتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ تو نے میری جان لی دم بھر کی زینت کے لیے, کی جفا مجھ پر فقط تھوڑی سی فرحت کے لیے. تھوڑی سی اپنی خوشی کی خاطر تو نے میرے اوپر یہ ظلم کیا. میری خوشبو سے بسائے گا بچھونا رات بھر, صبح ہوگی تو مجھے تو پھینک دے گا خاک پر. پتیاں اڑتی پھریں گی منتشر ہو جائیں گی, رفتہ رفتہ خاک میں مل جائیں گی کھو جائیں گی, ہے نا. پتیاں اڑتی پھریں گی, منتشر ہونا مطلب ادھر ادھر ہو جائے گی, ہے نا, ختم ہو جائے گی. پتیاں اڑتی پھریں گی منتشر ہو جائیں گی, رفتہ رفتہ خاک میں مل جائیں گی کھو جائیں گی. تو خاک میں کھو جائیں گی. مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی. مہر کہتے ہیں سورج کو. مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی, ماہ کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی. ماہ کہتے ہیں چاند کو.
تو چاند کہتا ہے کہ میں نے اس پھول کو اتنی ساری رنگت دی تھی، اس نے توڑ کے اس کو ختم کر دیا ہے نا. تو مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی، ماہ کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی. اور یہ شعر سنیے کہ دودھ شبنم نے پلایا تھا ملا وہ خاک میں. شبنم اوس، تو کیونکہ صبح کی اوس پھولوں پہ گرتی ہے نا، تو وہ کہہ رہا ہے شبنم نے پلایا تھا ملا وہ خاک میں، کیا خبر تھی بحرم گلچی کھڑا ہے طاق میں. شوق کیا کہتا ہے سن لے تو سمجھ لے مان لے. شوق اس شاعر کا تخلص ہے، ٹھیک ہے نا. تو شوق کیا کہتا ہے سن لے تو سمجھ لے مان لے، دل کسی کا توڑنا اچھا نہیں تو جان لے. ہے نا اچھی نظم کہ دل کسی کا توڑنا اچھا نہیں تو جان لے. سو اب نظم جو ہے وہ چھوٹی بھی ہوتی ہے، جیسے یہ نظم چھوٹی تھی، ایسے بہت ساری نظمیں ہے نا. میں بھول گئی یہ کہنا آپ کو کہ غزل میں کم سے کم 6-7 اشعار ہوتے ہیں، کم سے کم 6-7 ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10-15 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ بڑی نظمیں غزلیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن نظم چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، اور بہت بڑی بھی ہوتی ہے. بعض وقت نظم میں 100 اشعار ہوتے ہیں، ہے نا. تو نظم میں کیونکہ اور سلسلے وار ہوتا ہے نا، تو ایک ہی بات کو، ایک ہی مضمون کو شاعر کہتا چلا جاتا ہے نا. اس کی ساحر لدھیانوی کی پرچھائیاں جو ہیں وہ بھی بہت بڑی ہیں. علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ، یہ سب نظمیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی ہیں، 35 ہے نا. تو اس کے اندر بند ہیں، اور ایک ایک بند میں 6 اشعار ہیں. تو غزلیں نظمیں لمبی بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. علامہ اقبال، فیض احمد فیض، جوش ملی آبادی، مجاز، یہ سب نا تو نظموں کے شاعر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن زیادہ تر ان کا جو ہے نا وہ زور جو ہے وہ نظموں پہ تھا، کیونکہ ان کے پاس ایک میسج تھا جو انہوں نے لوگوں کو دینا تھا. اور غالب، ذوق، میر، یہ سب جو ہے نا یہ غزلوں کے شاعر ہیں. انہوں نے نظمیں تو انہوں نے کسی نے بھی نہیں کہی ہے، لیکن ہاں قصیدے ضرور ان لوگوں نے لکھے ہیں، ان شعراء نے. تو اب نظم اور غزل جو ہے یہ بہت مشہور ہے. بہت جیسے فیض کی غزلیں بھی بہت اچھی ہیں، فیض کی نظمیں بھی بہت اچھی ہیں. تو آپ دونوں چیزیں لکھ سکتے ہیں، اور بعض وقت جو ہے وہ صرف ایک ہی پہ کسی کا زیادہ زور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی ہمارے پاس کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ شروع آتا ہے غزل میں یا نظم میں، لیکن اس کے معنی جو ہے نا وہ اسی میں نہیں لیے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ محبوب، لفظ محبوب ہے نا، تو محبوب کے معنی آپ کو پتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا وہ آپ کا محبوب ہوتا ہے. اور کسی بعض وقت کسی چیز سے بھی آپ کو محبت ہو جاتی ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی پڑھنا لکھنا اس کا محبوب مشغلہ ہے، اس کو اس سے بہت محبت ہے. لیکن محبوب ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی انسان ہو جس سے آپ محبت کر رہے ہیں. محبوب جو ہے وہ آپ کا وطن بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی اور چیز بھی آپ کو بہت محبوب ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے. تو مثال کے طور پہ میں آپ کو فیض کی ایک نظم ہے نثار تیری گلیوں کے، ہے نا، اس میں اس کے 2-4 ہے نا تو اشعار میں آپ کو سنا رہی ہوں. تو اس میں کیا ہے کہ فیض احمد فیض جیل میں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا کچھ سالوں کے لیے. تو وہاں سے وہ ایک یہ نظم لکھ رہے ہیں. تو اس نظم کا ایک بند ہے کہ بجھا جو روزن زندہ تو میں نے جانا ہے. روزن کہتے ہیں سوراخ کو، ہے نا. تو جیسے آپ کے نا کیونکہ جیل میں ہے نا تو ظاہر ہے کہ جیل تو چھوٹا سی کوئی کوٹری سی ہے، اور اس کے اندر ایک دروازہ چھوٹا سا ہے. تو دروازہ کیا ہے کہ وہ روزن ہے ایک طرح سے، ایک تو تھوڑا سا سوراخ سا ہے. تو کہتا ہے کہ بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، ہے نا. اور چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے. سلاسل کہتے ہیں بیڑیاں کو، ہے نا، کہ جب صبح ہوئی تو ظاہر ہے کہ ان کو وہ چلے پھرے تو بیڑیاں ان کی بج رہی تھی، جو پاؤں میں جو ان کی ڈالی گئی تھی وہ سلاسل ہے. تو کہتے ہیں چمک اٹھے، کیونکہ بیڑیاں جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر روشنی پڑے گی تو وہ تو میٹل ہے نا تو چمکے گا، ہے نا، بیڑیاں چمکیں گی.
تو بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سراسر تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، ہے نا، رخ یعنی تیرے چہرے پر۔ تو اب یہاں پر محبوب سے مراد وہ لڑکی نہیں ہے جس کو ہے نا فیض یاد کر رہے ہیں اس وقت ان کا محبوب جو ہے ان کا ملک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خیال رہے کہ لفظ کچھ ایک ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف وہی لی جائے۔ تو یہ کیونکہ بڑے پیمانے پر ہے نا، شاعری بہت پھیلی ہوئی چیز ہے، تو اس کے اندر اب اس وقت جو یہ چار جو میں نے آپ کو دو شعر جو سنا ہے، یہ وہ اس کے اپنے ملک کے لیے کہہ رہا ہے نا، اور خوبصورتی سے کہہ رہا کہ بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، ہے نا، کہ میرے ملک کے اوپر، میرے ملک کے آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہوں گے، اور چمک اٹھے جو سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ تو اس طرح سے ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اشارہ جو ہے نا وہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ ایک اور آپ نظم دیکھ لیجئے، وہ ہے علامہ اقبال کی، اس نظم کی سرخی ہے، اس کا عنوان، اس کا ہیڈنگ جو ہے وہ ہے فرمان خدا۔ تو شاعر جو ہے وہ ایک طرح سے خدا جو ہے وہ فرشتے کو یہ فرمان بھیج رہے ہیں، یہ آرڈر دے رہے ہیں، فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ۔ تو وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے نظم کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نظم جو ہے نا وہ ہمارا جس وقت ابھی ہم غلام ہیں، انگریزوں کی حکومت ہے نا، اور ہم لوگ ابھی اپنا آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس زمانے کی یہ نظم ہے۔ تو وہ شاعر اپنی بات کہنا چاہتا ہے لیکن وہ خدا کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاشا عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، کہ میرے غریب لوگوں کو تو اٹھاؤ، اور کاشا عمرہ کہتے ہیں امیروں کے جو محل ہے نا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخانہ کو جلا اٹھا دو، اس کا ایک اور ہاں، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روٹی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روٹی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اور اس کا آخری شعر ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ آپ کو سنا رہی تھی کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، ہے نا، مرمر کی سلیں تو آپ سمجھ گئے، سنگ مرمر ہے نا، جو بہت ہی بہترین، بہت ہی قیمتی پتھر کہلاتا ہے، کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہاں پر لفظ حرم آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو حرم سے مراد یہ ہے کہ حرم عام طور سے مسجد کو کہتے ہیں، ہے نا، اور حرم شریف کعبہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ شعر میں یہ ہے کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے، خدا یہ اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے۔ مرمر کی سلوں سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بھگوان کے لیے بڑے بڑے مندر بناتے ہیں، بہت بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں، اور پھر ہم اس میں اتراتے بھی ہیں کہ دیکھو صاحب ہمارے اس مندر میں تو کتنے اتنا ماربل لگا، اس مسجد میں ہم نے ایسے خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ تو بھگوان کہتے ہیں کہ میں اس سے تنگ آ گیا، میں اس سے بیزار ہو گیا، مجھے یہ مرمر کی سلیں نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے، مجھے مٹی کا حرم چاہیے، ہے نا۔ تو یہ طنز ہے۔ تو اب یہاں حرم سے مراد صرف مسجد نہیں ہے، یا حرم سے مراد مندر بھی ہے، یا حرم سے مراد گرودوارا بھی ہے، یا حرم سے مراد جو ہے وہ چرچ بھی ہے نا، گرجا بھی ہے۔ تو ایسا جب کوئی لفظ آئے نا تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ پورے بڑے وسیع معنی میں لینا ہے نا، چھوٹے میں نہیں لینا۔ حرم کہہ دیا تو یہ نہیں کہ یہ خالی مسجد کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں، باقی اوروں سے بیزار نہیں ہے۔ تو یہ شاعری کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں۔ اسی طرح سے دیکھیے ایک شعر اور میں آپ کو سناتی ہوں کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ اقبال عظیم ایک شاعر ہوا ہے، اس کا شعر ہے
کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدلنے سے یہ مے خانہ نہ بدلے۔ اب اس میں آپ غور کیجئے کہ اس شعر میں جو بھی الفاظ آئے ہیں ان کا جو ڈکشنری کا معنی ہے نا وہ معنی نہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کیا ہے کہ رند آیا ہے نا، بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدلنے سے یہ مے خانہ نہ بدلے۔ تو ہم پہلے دوسرا مصرع جو ہے نا اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ تو مے خانے سے یہاں مراد ملک سے ہے، اپنے وطن سے ہے، اپنے دیش سے ہے۔ تو کہتا ہے کہ اگر تم کو ملک بدلنا ہے، اور ساقی سے مراد لیڈر ہیں، جو سیاسی لیڈر ہیں یا جو آپ ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے ملک کو بدلنا ہے تو ساقی کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہے نا۔ ایک ساقی گیا دوسرا آ گیا، ایک نیتا گیا دوسرا نیتا آ گیا، وہ تو آتے جائیں گے جاتے جائیں گے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو۔ رند کون ہوئے؟ آپ اور ہم ہوئے، جنتا ہوئی، کہ جنتا سے کہو، عوام سے یہ کہو، رندوں سے یہ کہو کہ بدلنا ہے تو اپنا چلن بدلو، آپ بدلو، آپ اپنی ذمہ داریاں سمجھو، آپ اپنے حق کو سمجھو، اور آپ سے وطن بدلے گا۔ ایک لیڈر سے وطن نہیں بدلتا ہے نا۔ تو لیڈروں کو تو آپ کو قبضے میں رکھنا پڑتا ہے، آپ کو قابو میں رکھنا پڑے گا، آپ کو اپنا چلن بدلنا پڑے گا کہ آپ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہے ہیں۔ تب آپ دیکھیے اس شعر میں کوئی بھی لفظ، جتنے بھی الفاظ ہیں، اس کا ڈکشنری سے کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بار میں اور آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو، عوام سے کہو، قوم سے کہو کہ اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدلنے سے یہ مے خانہ نہ بدلے، ہے نا۔ تو یہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ، تو آپ کو گہرائی میں جانا پڑے گا ایک شعر کو سمجھنے کے لیے، ہے نا۔ خالی اوپری اوپری الفاظ سے آپ نا شعر کو کی پوری جو بات ہے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب میں، ہمارے پاس 15 منٹ اور ہیں، اب میں آپ کو آخری بات یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم دو طرح سے ادب کو لیتے ہیں، جو لٹریچر ہے نا، اس کو ہم دو نگاہ سے دیکھتے ہیں، دو نظریے سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہے ادب برائے ادب، اور ایک ہے ادب برائے زندگی، ٹھیک ہے نا۔ ادب برائے ادب سے تو یہ ہوا کہ بھئی آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے نا، یا آپ کسی مشاعرے میں گئے، آپ نے سنا، آپ نے مزے لیے اور واہ واہ کی، اور ہے نا آپ گھر لوٹ آئے، سو گئے، کچھ نہیں، یہ ہے نا، یا کچھ غزل پڑھی، نظم پڑھی، کچھ پڑھا، اور کچھ ناول پڑھا، افسانہ پڑھا، کچھ بھی پڑھا، پڑھ کے وہ آپ نے مزے لیے اور ختم ہو گئی بات۔ یہ ہے ادب برائے ادب، اس کی بھی اپنی جگہ ہے نا۔ یہ دس از لائک فار این انٹرٹینمنٹ، ہے نا، کہ آپ نے اس سے لطف اٹھایا۔ لیکن دوسری چیز جو ہے وہ ہے ادب برائے زندگی، ہے نا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ جو بھی پڑھیں ہے نا، اس کو اس نگاہ سے پڑھیں۔ ادب برائے ادب ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی وہ بھی کر لیا، لیکن ادب برائے زندگی کو اپنا مقصد بنائیں، اور اس میں آپ ہے نا زیادہ سے زیادہ کریں۔ اب جیسے یہ جو شعر میں نے آپ کو سنایا علامہ اقبال کا کہ دریا میں موتی اے موج بے باک، یہ ادب برائے زندگی ہے، کہ اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے نا، ہم کو اس سے کچھ سیکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر اسی پیرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی پڑھیں آپ، کچھ بھی، کوئی کتاب پڑھیں، کوئی غزل پڑھیں، خاص طور سے نا شاعری میں، کیونکہ شاعری میں بہت دم ہے نا، سب نا چاہے کسی بھی زبان کی ہو، تو بہتر سے بہتر پڑھیں، اچھا سے اچھا پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل نا یہ ایک طرف سے اس کے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن یہ انٹرنیٹ کا نقصان بھی بہت ہو رہا ہے کہ ہر کوئی جو جی میں آتا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے نا۔ تو کوئی بھی سستا ہے نا لٹریچر نہ پڑھیں، کوئی بھی سستی ہے نا، اور ہیں بہت سارے اشعار ہیں اتنے مطلب سستے بھی نہیں ہیں بلکہ گرے ہوئے ہیں، تو نہ تو گرا ہوا آپ سنیں، نہ پڑھیں، نہ کسی کو سنائیں۔ کوئی سنا رہا ہو
تو میرا تو کہنا ہوگا کہ اسی وقت آپ اپنے کان بند کر لیں کہ نہیں بھیا مجھے ایسی باتیں نہیں سننی ہے. تو اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ جب پڑھیں تب بہتر سے بہتر چیزیں پڑھیں. اور یہ جو تک بندی کرنے لگ گئے نا آج کل شاعر ہے نا, 2-4 کتابیں پڑھی نہیں پڑھی اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بھی بہت سارے جذبات ہیں, وہ تک بندی والی بات نہ کریں. کیونکہ غزل جیسے ابھی ہم نے آپ کو سنایا تو اس کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے نا. بہت پہلے جب تک آپ بہت سارا پڑھ نہ لیں تب تک قلم اٹھانا نہیں چاہیے غزل یا نظم لکھنے کے لیے. اور آج کل کچھ ایسا ہو گیا کہ بس کسی نے 8-10 کتابیں کیا پڑھ لی کہ وہ شروع ہو گیا, تو اس کو ہم تک بندی کہتے ہیں. تک بندی تو آپ میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں ہے نا, لیکن غزل لکھنا یا نظم کہنا, وہ غزل کہنا نظم لکھنا جو ہے نا وہ دوسری بات ہوتی ہے. تو میں آپ کا خیال اس طرف لانا چاہوں گی کہ جو کچھ پڑھیں وہ بہت اچھی طرح سے پڑھیں, مطلب بہتر پڑھیں نا, ٹھیک جو ہوتا ہے اچھا سا لٹریچر ہونا چاہیے, اچھا پڑھیں. پریم چند کے ناول پڑھیں, بہت اچھے ہیں ہے نا. اور لوگوں کے نام میں نہیں لیتی ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے الٹے سیدھے لکھ رہے ہیں, لیکن اب نا اس کو آپ نہ کریں. یہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جو پڑھیں وہ اچھا پڑھیں. اب میں نا تو ایک غزل کے چند اشعار پہ آج کا نا تو لیکچر ختم کرتی ہوں. میرے لیے ہر ایک کے لیے بہت مشکل ہے کہ اتنی غزلیں ہیں, اتنا کلام ہے ہمارے پاس ہے نا, کہ اس میں سے ایک غزل چن کے آپ کو سناؤں, یہ بہت ہی مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. بہت بہترین ہے نا لوگوں نے کہا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ ایک ایسے شاعر کا کلام چنوں جس کو آپ لوگوں نے نا بہت کم لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. بہت اچھا شاعر ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو بیچتا نہیں تھا, اپنی بات نہیں کرتا تھا, کسی وجہ سے, جو بھی کوئی اور وجہ ہوں گی, تو ان کا کلام اتنا مشہور نہیں ہوا. تو ان کے کلام کی سے میں ان کی غزل کے میں چند اشعار آپ کو سناتی ہوں, ٹھیک ہے. ان کا نام ہے اقبال عظیم. یہ وہ اقبال نہیں ہے, اپنے محمد اقبال نہیں ہے نا, جن کو جو بہت مشہور ہے, جنہیں ہم سب جانتے ہیں. وہ شاعر مشرق کے نام سے بھی نا تو مشہور ہوئے ہیں, اور وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے نا, وہ انہی کا لکھا ہوا ہے. لیکن یہ دوسرے شاعر ہیں نا. تو ان کی غزل ہے کہ ہم پیاسوں کے میخانے میں یوں جام چلے ہیں, ہم پیاسوں کے میخانے میں یوں جام چلے ہیں, آنکھوں سے چھلک جائے ہے جب شام ڈھلے ہے. اور یہ بہت اچھا شعر ہے کہ ہم باتیں بھی کر لے ہیں, ہم باتیں بھی کر لے ہیں سرے بزم کسی سے, ہے نا, کہ بزم جمی ہوئی ہے اور آپ کو کسی سے بات کرنی ہے, لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس سے بات کریں, یا یہ ہے کہ آپ کو آپ کی محبت ہے اس سے لیکن آپ لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم باتیں بھی کر لیں ہیں سرے بزم کسی سے, آنکھوں سے محبت میں بہت کام چلے, ہے نا, کہ انسان آنکھوں میں ہی بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہے, بہت اشارے میں ہی بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم بات بھی کر لیں ہیں سرے بزم کسی سے, آنکھوں سے محبت میں بہت کام چلے ہے, اور دیوانے کے ہاتھوں میں یہ مٹی ہے کہاں کی, ہے نا. یہ دیکھیے, یہ محبت سے, یہ وطن سے محبت کی بات ہے کہ دیوانے کے ہاتھوں میں یہ مٹی ہے کہاں کی, چومے ہے کبھی اور کبھی آنکھوں سے ملے ہے, چومے ہے کبھی اور کبھی آنکھوں سے ملے ہے, اور دیوانے کی یہ بات بڑی بات ہے پیارے, ہے نا. یہی بہت اچھا شعر ہے کہ دیوانے کی یہ بات بڑی بات ہے پیارے, سب پوچھے ہیں پر وہ تیرا نام نہ لے, کیونکہ اس کو اپنے محبوب کی نا عزت رکھنی, اس کو بدنام نہیں کرنا ہے. تو کہتا ہے کہ دیوانے کی یہ بات بڑی بات ہے پیارے, سب پوچھے ہیں پر وہ تیرا نام نہ لے ہے. اور یہ شعر خاص طور سے حسن والوں کے لیے ہے کہ چمکے تو ہے سورج کی طرح حسن تمہارا, ٹھیک ہے نا, کہ چمکے تو ہے سورج کی طرح حسن تمہارا, لیکن یہ سمجھ رکھیو کہ سورج بھی ڈھلے ہے. اور آخری شعر ہے کہ ماحول کا شکوہ کبھی اقبال نہ کیجو. اب یہاں پر اقبال انہوں نے اپنا تخلص ڈالا ہے کہ ماحول کا شکوہ کبھی اقبال نہ کیجو, وہ پھول بھی مہکے ہیں جو کانٹوں میں پلے ہیں, وہ پھول بھی مہکے ہیں جو کانٹوں میں پلے ہیں. تو یہ ان کے نا غزل کے چند اشعار تھے, اور اسی پہ میں آج کا اپنا
لیکچر ختم کرتی ہوں.